Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss chapter 4 in today's lecture, that is management in the global environment. As we all know that the business environment is continuously changing day by day. There are कह सकते हैं कि a lot of changes which are happening in real world जो कि आपकी business की environment को बहुत different तरीकों से affect कर रही है. बेसिकली हमारा जो मकसद है वो इन 3 स्लाइडों में मौजूद है कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है. हमने इस चैप्टर में यही देखना है कि जी ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, बिजनेस के भी डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं, एटीट्यूड हैं, वो क्या हैं ग्लोबल सिनेरियोज के, फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होती है, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है. अगर आप फिर किस तरीके से कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी वजह से आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म्स कंपनीज कैसी हैं जो इस वक्त करंटली रियल मार्केट में ग्लोबली ऑपरेशन कर रही हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस. ग्लोबल मार्केट प्लेस से मुराद, अब इसको हम एक दूसरे सेंस में भी देख सकते हैं, वो ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड वी आर फेसिंग द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से मुराद है, इन सिंपल वर्ड्स अगर इसको हम एक लाइन में डिफाइन करें, वो क्या है कि आपकी इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी और बिजनेस. तो आपके जितने भी वो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, मार्केट प्लेसर हैं, मिडल मैन हैं, जितने भी लोग हैं उनकी ग्लोबली इंटीग्रेशन जो है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कंटिन्यूसली, एक दूसरे के साथ जो है उनका ट्रांजैक्शंस, इनको हम इस सिनेरियो में ले सकते हैं कि वी आर डीलिंग इन द मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. इसको अगर हम सैमुअलसन की अल्फाज में समझने की कोशिश करें ग्लोबलाइजेशन को, तो या ग्लोबल वर्ल्ड को, तो वो ये कहता है कि जी कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ, या इतना ज़्यादा फ्री इंटरेक्शन ऑफ जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो इतना इजीली हो जाए, इतना कि वो एक दूसरे का बआसानी जो है वो इंटरेक्ट कर सकें जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, तो उनको भी हम ग्लोबलाइजेशन के उसमें कह सकते हैं. फिर एक बुक है वर्ल्ड इज फ्लैट, उसमें भी मेरे ख्याल में जो है वो एक बंदा एक्सप्लेन करते, पॉल सैमुअलसन ही है, वो कहता है कि आप सुबह उठते हैं, उसको मफहूम बताने की कोशिश, आप कहते हैं आप सुबह उठते हैं और वहाँ पे आप जो है वो सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आप चप्पल पहनते हैं वो आप चाइना के हैं. उसके बाद आप वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे जो टाइल्स लगी हैं वो इटालियन होती हैं. उसके बाद आप टूथब्रश जो करते हैं वो जैपनीज होता है. उसके बाद आप आते हैं, आप टॉवल यूज़ करते हैं वो पेरिस का होता है. उसके बाद आप जो चाय पीते हैं वो ब्राज़ील से आई होती है, और उसके बाद आप जो चीनी इस्तेमाल कर रहे थे वो इंडिया से आई होती है. उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन उठा के आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बेल्जियम में किसी बंदे के साथ, किसी और मुल्क में. इस सेंस में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक जगह पे बैठे हुए विदाउट एनी जो है वो ऐसी ड्रास्टिक एफर्ट किए हुए आप किसी भी बंदे के साथ किसी जगह पे भी इंटरेक्शन कर सकते हो. इसको हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था. हमने जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे, मैंने वहाँ पे आपको तफसील के साथ बताया था व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ इट इज इवॉल्व, हाउ बिजनेस, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेकन प्लेस, हाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट rules and laws evolved over the period of time, which facilitated the more fluent working of the business environment, business community. तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इजी किया. तो कहते हैं ग्लोबल मार्केट प्लेस में जब आप जाएंगे तो देयर विल बी सम चैलेंजेस, देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज, देयर विल बी सम थ्रेट्स, देयर विल बी सम वीकनेसेस. तो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज आपको जो फेस करने पड़ रहे हैं कि यू हैव टू कोप विद द सडन अपीयरेंस ऑफ न्यू कंपटीटर्स. फिर you should have complete knowledge of cultural diversity, political diversity, and economic diversity wherever you want to implement or operate your or start your operations. जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं उस जगह की आपको तमाम तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. पॉलिटिकल एस्पेक्ट का हो, कल्चरल का हो, सोसाइटी का हो, इकोनॉमी का हो, आपको हर जो है लिहाज से वहाँ पे जो डिस्पैरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. You have to deal with increased uncertainty. There will be a lot of fear and there will be a lot of anxiety. Adapting to changes in the global environment, you have to be adaptive. You have to be adaptive in your approach. आपको flexible होना पड़ेगा. आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ों को जो है वो किसी के साथ compromise भी करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों को आपने जो है वो for granted भी लेना पड़ेगा. बहुत सारे opportunities को आपको forgo भी करना पड़ेगा.
اینڈ لاسٹلی یو ہیو ٹو اوائڈ پیریکولیزم، کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے. واٹ از پیریکولیزم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے ٹوٹلی کمپلیٹلی ریلائی اپنی انسائٹ پہ نہیں کرنا، آپ نے کمپلیٹلی اپنی مائنڈ سیٹ پہ ریلائی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے لوگوں کی جو پرسیپشنز ہیں، جو ان کے جو پرسپیکٹو ہیں کام کرنے کی، ان کو انالائز کر سکیں، ان کو ریکگنائز آپ نہیں کر سکتے. جب آپ ان کو پراپرلی ریکگنائز نہیں کر سکتے دیٹ ول، تو جب آپ کو وہاں کے لوگوں کی، وہاں پہ موجود جتنے بھی اسٹاک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی وہاں پہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، پھر ان کی بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو بہت ایشو فیس کرنا پڑے گا. جب ان کا بیہیویئر انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ایشو ہوگا، پھر آپ کو اس ریئل ورلڈ میں مینجمنٹ آف یور کمپنی آپ کو بہت ڈیفیکلٹ فیل ہوگی، بیکاز آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا، آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت ڈفرینٹ ہوں گے، بہت دور ہوں گے. اور اٹ از فالنگ انٹو دی ٹریپ آف اگنورنگ ادر، کہ آپ جب دوسروں کو اگنور کرتے ہیں، ان کی آپ کے ویوز کو آپ ویلیو نہیں دیتے، ان کے کسٹمز، ان کے ویلیوز کو آپ نہیں جانتے، ان کے کلچر کو نہیں جانتے، ان کے سوسائٹی سوشل اسپیکٹس کو نہیں جانتے، ان کی ریلیجیس اور جو سوشل باؤنڈریز ہیں، کنسٹینٹس ہیں، ان کو آپ نہیں جانتے، پھر آپ کے لیے جو ہے اس جگہ پہ اپنے آپ کو پراپرلی اپلائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی فنکشننگ جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ ریئلٹی سے بہت دور ہو جاتے ہیں. جب آپ ریئلٹی سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ فارن کلچر میں آپ کمپٹیشن کا جو آپ کے ساتھ ایوالو وہاں پہ آپ کے اگینسٹ موجود ہے، اس کے اگینسٹ آپ ایوالو نہیں ہو سکتے. اچھا، اب جب آپ نے جو گلوبل پرسپیکٹو کو وہ کرنے تو آپ کے پاس تین طرح کی اپروچز موجود ہیں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا سینٹرک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اٹ مینس کہ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی وہاں کے لوگ موجود ہیں ان کی آپ نے جو ایتھنیسٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ نے لوگ جو ہے وہ جو اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. ان کے جو ایتھنیسٹک بلیوز ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو نامز ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے. کہ بعض، اب جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہم یہاں پہ کسی کو کلر کے اس پہ بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرض کیا وہ بلیک پرسن، وہ کالے انسان، لیکن جب آپ فارن کلچر میں جائیں گے تو وہاں پہ بلیک کو اس جو بھی اس کلر کا ہو، جو ہے کیا کہتے ہیں گندمی رنگ کا بنتا ہو، اس کو ہم جب اس نام سے پکاریں گے تو اس میں وہاں پہ اس کو ریسزم کا نام دیا جائے گا، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ بلینگ کا نام دیا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگوں وہاں پہ کیونکہ اتنا ایز سچ ایز وہ ڈفرینس نہیں ہے کلرز میں، تو ہم ایک دوسرے کو ذرائع مذاق بھی کہتے رہتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ کو ریلیجیس سیکٹیرینز، آپ کو بہت سارے سوشل، آپ کو کاسٹ سسٹم کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا ایتھنیسٹک ایٹیچیوڈ میں. پھر آپ نے دوسری جو اپروچ ہے، جتنے جو چیز آپ نے خیال رکھنا ہے پولی سینٹرک ایٹیچیوڈ کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی جہاں بھی ہوسٹ کنٹری ہے، جہاں پہ آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ٹارگیٹ پلیس ہے، تو وہاں کے لوگوں کی آپ نے اپروچز کو، ان کی ورکنگ اپروچ کو، ان کی پریکٹسز کو، آپ نے جس طریقے سے بھی وہاں بزنس ہو رہا ہے، آپ نے اس کے اکارڈنگلی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہاں پہ بزنس کی کیا سینیریو ہے. جیسے ایک بندہ امریکہ سے اٹھتا ہے اور پاکستان میں اگر آ کے الکوہل کی کمپنی لگانا چاہے تو وہ الکوہل کی کمپنی کو یہاں پہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اوپنلی نہیں لگا سکتا، بیکاز اٹ ہیز نو ویلیو ان اور کلچر اینڈ جو ریلیجیس سسٹم ہے اس میں اس کی کوئی وہ جو ہے گنجائش موجود نہیں ہے. اس کے لیے اگر اس نے ایسا کوئی کام کرنا تو اس کو پراپرلی ایک تھرو پراپر چینل، ایک پروسیس کے تھرو آنا پڑے گا. وہ ڈائریکٹلی اوپنلی آ کے ایسا کام یہاں پہ نہیں کر سکتا. تھرڈ کہ جیو سینٹرک ایٹیچیوڈ، کہ آپ نے ان کی جیوگرافیکل اپنی جو پلیس ہے، ان کی جیوگرافیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی جو جیوگرافیکل ایسپیکٹس ہیں، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ فوکس میں رکھنا ہے، ان کو بھی آپ نے جو ہے ویلیو دینی ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے اس سے مراد ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ہے وہاں پہ سال کے زیادہ ٹائم پیریڈ میں جو ہے گرمی رہتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جا کے ایسا بزنس شروع کر دیں جو اس طرح کا ہو، جو کہ وہ کیا کہتے ہیں گرمی کے موسم کو سوٹ نہ کرتا ہو. فرض کہ میں کہتا ہوں گرم کپڑے بیچنے وہاں پہ شروع کرتے ہیں، تو وہ بزنس آپ کا جو ہے اتنا ایز سچ وہاں پہ پراسپرس نہیں ہوگا، بیکاز اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے اور وہاں کے جیوگرافیکل ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ وہ چیز وہاں پہ آپ کو اس کا ٹائم بہت لمیٹڈ آئے گا. آپ کو اس کی جو بائنگ پار ہے آپ کو مارکیٹ میں، وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے نظر آئے گا. اچھا، دیر آر سم ایگزامپلز آف ریجنل ٹریڈنگ ایگریمنٹس، جیسے آپ کے سامنے موجود ہیں. نافٹا ہے پاکستان کا، سافٹا ہے ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ، یورپی یونین ہے
ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں, جو ریجنل ٹریڈنگ ایگریمنٹس ہیں, دس از آلسو ون, جو ہم کہہ سکتے ہیں ون آف دا ایگزامپل آف گلوبل انٹیگریشن. آپ کیا کرتے ہیں, ایک کسی بھی بہت سارے ممالک 2 4 10 15 20 جتنے بھی ہیں ان کو آپ ملا کے آپ ایک یونیفائڈ اکنامک اور ٹریڈ اینٹی بنا لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے جو موجود ہے یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ہیں, ان سب نے آپس میں جو ہے وہ ایک اکنامک اینڈ ٹریڈ اینٹی بنائی ہوئی ہے. وہ ان کا باؤنڈری لیس سسٹم پریویل کر رہا ہے. آپ نے جسٹ وہاں پہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے وہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, یو آر فری ٹو ڈو امنگ دیز ممبر کنٹریز. ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک کسی بندے کے ساتھ جو ہے آپ کے تعلقات ہوں گے تو وہ فرض کیا بینگ کہ پاکستانی میرے جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ کسی جرمن پرسن کے ساتھ ہیں, تو وہ اس کا مجھے فائدہ جو ہے وہ باقی ممبر کنٹریز میں بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز کہ وہ یورپی یونین کا ممبر ہے, اس کے ساتھ میرے جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے, پھر اس کی وجہ سے باقی ممبر کنٹریز کی ہاں بھی میری ویلیو ہوگی. وہ بھی مجھ سے, وہ بھی لوگ جان سکیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے, یہ بھی سیلر ہے, تو بھی میرے ساتھ اپرچونیٹیز وہاں پہ رہیں گی ٹریڈ کرنے کی. اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ وہاں پہ ویلیوز اور امپورٹنس مل سکتی ہے اس سے. پھر جو دوسرا ایگزامپل ہے ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ کی, وہ نافٹا ہے, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن, کینیڈا اور میکسیکو ہے. انہوں نے وہاں پہ مل کے جو ہے وہ اپنی ایک جرنل ایگریمنٹ کیا ہوا, جس میں وہ جتنے بھی ٹریڈ بیریئرز ہیں, ٹریڈ بیریئر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک فری ٹریڈ ٹیرف بیریئر ہوتے ہیں, نان ٹیرف بیریئر ہوتے ہیں. ٹیرف بیسیکلی کہتے ہیں ٹیکس آن امپورٹڈ گڈ, تو ٹیکسز لگا کے امپورٹس والی چیزوں کو, جب ملک میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ کوشش کرتے ہیں ریڈیوس کرنے کی, تو اس جتنے زیادہ ٹیکسز لگائیں گے امپورٹس میں اتنی زیادہ امپورٹس کم ہوں گی. تو فری ٹریڈ نے کیا کیا کہ آپ نے ٹیکس آن امپورٹڈ گڈس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی, سو دیٹ میں جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی پروڈکٹ جو کسی بھی دوسرے ملک میں بیچ سکوں, اور کسی بھی دوسرے ملک کا ریزیڈنٹ آسانی کے ساتھ میرے ملک میں جو ہے وہ چیز بیچ. جب آپ ایک ایگریمنٹ میں ہوتے ہیں, پھر میکسیکو کا بندہ ایزیلی یونائٹڈ نیشن میں چیزیں اپنی بیچ سکے گا, یونائٹڈ نیشن کا بندہ ایزیلی کوئی بھی چیز کینیڈا سے پرچیز کر سکے گا. وہ آپ کا آپس میں جو میوچل ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح چلتا ہے ٹریڈ. پھر آپ کیا کرتے ہیں, نان ٹریڈ ٹیرف بیریئرز میں آپ کے پاس کوٹا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایڈ ویلارم ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس ٹیرف ڈیوٹی ہوتی ہے. کوٹا ہم کہتے ہیں کہ جی ایک فزیکل لمٹ ہوتی ہے, آپ ڈیفائن کر کہتے ہیں, آپ سیٹ کر لیتے ہیں کہ 30 چیزوں سے زیادہ ڈیلی پاکستان میں امریکہ سے چیزیں نہیں آئیں گی. آپ یہ بھی ایک پھر اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز ہوتے ہیں آپ کے پاس, وہاں پہ آپ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل جہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, فری ٹریڈ کو انہینس کرنے کے لیے, کیونکہ گلوبلائزیشن کا میجر جو انسٹرومنٹ ہے وہ ہے فری ٹریڈ, فری فلوئنگ آف گڈز امانگ دا جیوگرافیکل باؤنڈریز. آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بآسانی جو ہے وہ آپ چیزوں کی سیل اینڈ بائی کر سکیں, پرچیز اور جو ہے وہ سیلنگ کر سکیں, تو اس کو ہم فری ٹریڈ میں کنسیڈر کرتے ہیں. جتنے زیادہ وہاں پہ ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئرز کے ریٹس کم ہوں گے, جتنے وہاں پہ ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئرز ریڈیوسڈ ہوں گے, اتنا ہی زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی فری فلوئنگ آف گڈز اینڈ سروسز اکراس دا جیوگرافیکل باؤنڈریز کے لیے. تو پھر اتنا ہی آپ کی گلوبلائزیشن جو بزنس کا گلوبل اسپیکٹ ہے وہ انہینس ہوگا. یہ آپ کو اگزامپل انہوں نے بتائی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں جیوگرافی جو یورپی یونینز کے کنٹریز ہیں. اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں سے لے کر یہاں تک, سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں, وہ ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے اس نے ایگزامپل آپ کو دی ہیں آگے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کی, کہ یہ بھی بہت سارے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں جو کہ آپ کے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے جیسے سارک کے ساؤتھ ایشین جو ریجنل ٹریڈ آپ کا جو ہے ریجنل جو اکنامک کوآپریشن ہے, ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, وہ بھی ہے. اسی طریقے سے آپ کا کافٹا ہے, آسیان ہے, بہت سارے ایسے بہت سارے ٹریڈ ایگریمنٹس جو ہے اس وقت دنیا میں ریئل ورلڈ میں پریویل کرنے. اچھا, اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, کہ یہ جو فری ٹریڈ فلوئنگ ہو رہی ہے اس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو جو ہے وہ مانیٹر بھی تو کر رہی ہوگی, کوئی ریگولیٹ بھی تو کر رہی ہوگی, کہ خود بخود تو
یہ ایک دو ممالک آپس میں مل کے، دو ممالک جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپس میں ایگری نہیں کر پا رہے ہوں گے، بیکاز جب ریئل ورلڈ میں ہوتے ہیں دیر ول بی دیر اے لاٹ آف ڈفرینسز امانگ انڈیویجولز. تو ان ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی جو ویوز ہیں ان کو ویلیوز دینے کے لیے، کنفلکٹس کو ریموو کرنے کے لیے، جو ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو انہینس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. 1945 میں بنتی ہے. 1945 میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بریٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ سے آپ کو ڈفرینٹ ورلڈ کی آرگنائزیشن ملتی ہیں، جیسے کہ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، UNO ہے اور GATT ہے، جنرل ایگریمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹیرف، جو کہ بعد میں 1995 میں جا کے جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں، ری نیم کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اس کا میجر فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے یا GATT کے، ان کے درمیان آپ نے ٹریڈنگ ریلیشن شپ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرنا کہ آپ کس طریقے سے وہ ٹریڈ کے ریلیشن شپ کو فنکشن کریں گے، کیسے وہ آپس میں جو ہے وہ گوڈز اینڈ سروسز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کریں گے، what are the rates, what are the prices, what will be the quality, what will be the quantity, if there is an issue تو پھر آپ اس چیز کو کس طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ابھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ 2014-15 کا ہے، تو اس وقت اب میرے خیال میں اراؤنڈ اباؤٹ آپ کے 200+ ممبر کنٹریز ہیں، اور کچھ جو ہے اس میں ابھی تک اسٹل جو ہے وہ یہاں پہ اس نے جو آبزرور کنٹریز کا مینشن کیے وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی پراپرلی اس کو ممبر نہیں بنے تھے، لیکن بٹ دے آر آبزرونگ دا ورکنگ آف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. لیٹر آن جو ہے یہ ابھی تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ کے ممبر کنٹریز وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ ورلڈ کی اس کا مین مقصد وہی اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹو پروموٹ اینڈ مانیٹر دا ورلڈ ٹریڈ امنگ دا ممبر کنٹری. اچھا، پھر جو ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از ڈفرنٹ ٹائپ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آپ کے پاس ہیں ان میں آپ کے پاس آتی ہے ملٹی نیشنل کمپنی، ملٹی ڈومیسٹک کارپوریشن اینڈ گلوبل کمپنی. واٹ از ملٹی نیشنل کمپنی؟ MNC بھی کہتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی سے مراد ایک ایسی کمپنی جو اپنے بزنس آپریشنس کو بہت سارے ڈفرنٹ کنٹریز میں ایٹ اے ٹائم جو ہے سائملٹینیسلی مینیج کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنی کہتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ. تو وہاں وہ جس طرح آپ کے سامنے پراکٹر اینڈ گیمبل ہے، جیسے آپ کے پاس میکڈونلڈز ہے، جیسے آپ کے پاس پیپسی ہے، جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ یونیلیور ہے، دیر آر لاٹ آف ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں. ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کسی اور ملک میں ہے، لیکن ان کے آپریشنز ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. پھر دوسری جو ٹائپ ہے اس ملٹی نیشنل کمپنی کی ہی ایکسٹینشن ہے، وہ ہے ملٹی ڈومیسٹک کارپوریشن کے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ہوتی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو آپ ڈی سینٹرلائز کر لیتے ہو کہ وہاں کے لوکل لوگ ہی جو ہے اس کو مینج. ملٹی نیشنل کمپنی میں یہ ہوگا کہ جس کی جو مینجمنٹ ہوگی، جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہوں گے، دے ول بی دا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ریزیڈنٹ آف دا ہوسٹ کنٹری جہاں کی وہ کمپنی ہے. فرض کہ یونیلیور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اٹ بلانگس ٹو سوئٹزرلینڈ، تو پاکستان میں اگر یونیلیور کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا، جو اس کا مین آفس ہوگا، وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا، وہاں پہ جو CEOs ہوں گے، وہاں پہ جو مین ڈیسیژن میکرز ہوں گے، دے ول بی آلسو دا ریزیڈنٹ آف سوئٹزرلینڈ، اور وہاں پہ پاکستان میں اس وقت وہاں پہ وہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن جو ملٹی ڈومیسٹک کارپوریشن ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ڈیسیژن میکنگ پاورز ہیں اس کو بھی ڈی سینٹرلائز کر لیتے ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ اپنے لوکل جو اس کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں ان کو آپ CEOs، ان کو آپ جو ہے وہ MDs، ان کو آپ جو ہے اس وقت وہاں پہ انچارج بنا لیتے ہیں، اور وہ اکارڈنگلی آپ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنس کے مطابق ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ جو ہے گلوبل کمپنی، وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہی ٹائپ ہے. وہ چیز جو آپ کی مینجمنٹ کو اور آپ کی جو ادر ڈیسیژن میکنگ وہ کنٹریز جو اس کی جو پاورز ہیں اس کو وہ ہوم کنٹری تک ہی رکھتی ہے. باقی جو ورکنگ کلاس ہے وہ لوکل کمپنی وہ وہاں سے لیں گے. اچھا، پھر ایک فورتھ ٹائپ ہے دیٹ از ٹرانس نیشنل کمپنی. ٹرانس نیشنل کمپنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہی شکل ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی اسٹرکچرل ڈویژنز ہیں، جتنے بھی جیوگرافیکل لمٹس ہیں، جیوگرافیکل لمٹس کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، جو ریموو کر دیتے ہیں. اور ریموو کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بزنس کا، وہ جیو سینٹرک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے
کہ آپ کی جو تمام دنیا کو, تمام پارٹس آف یا بہت سارے ممبر کنٹریز کو, یا بہت 3 4 10 ممالک کو وہ ایک کے طور پہ ٹریڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر کوئی کمپنی ہے جو یورپی یونین سے ہے, تو وہ یورپی یونین جو بارڈر لیس ایگریمنٹ ہے, تو اس کا پھر وہاں پہ جو ہوگا ٹرانس نیشنل کمپنی. بعض کتابوں میں اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی دی گئی, کہتا ہے کہ ایسی ملٹی نیشنل کمپنی جس کا بجٹ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اینول بجٹ سے زیادہ ہو, اس کو بھی ہم ٹرانس نیشنل کمپنی کہتے ہیں. جس کا بجٹ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے نیشنل اینول بجٹ ہے اس سے زیادہ ہوگا, تو اس کو بھی آپ ٹرانس نیشنل کمپنی کہتے ہیں. اور پھر نیکسٹ جو بزنس کی جو ہے وہ جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, وہ ہے آپ کے پاس بارن گلوبل انٹرنیشنل نیو وینچرس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ڈفرینٹ ریسورسز کو ایک جگہ ایکومولیٹ کر لیتے ہیں. کوئی انڈیا سے ہوگا, کوئی پاکستان سے ہوگا, کوئی برازیل سے ہوگا, کوئی چائنا سے ہوگا, کوئی سوئٹزرلینڈ سے ہوگا, کوئی بیلجیم سے ہوگا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ریسورسز کو وہ ایک جوائنٹ وینچر کریٹ کر لیتے ہیں. اور اس جوائنٹ وینچر ایک کمپنی کو, اس میں کسی کے فائنینشیل ریسورسز لگ رہے ہوتے ہیں, کسی کے ہیومن ریسورسز لگ رہے ہوتے ہیں, کسی کے کیپٹل ریسورسز لگ رہے ہوتے ہیں. اور ڈفرینٹ ریسورسز ڈفرینٹ پروپورشنز میں وہ ایک جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کمپنی کو پھر وہ گلوبل مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی. اس میں انٹرسٹ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوکل کا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم انٹرنیشنل نیو وینچرز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو